अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, औलिया कराम, क्या औलिया कराम की दर्जा बंदी कुरान और हदीस के मुताबिक मौजूद है, जिसमें गौस होते हैं, कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं, औताद होते हैं, नुजबा होते हैं। इनकी इस तरह की कोई दर्जा बंदी अल्लाह की तरफ से कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है? क्या इनका मकाम और मर्तबा दुनिया के ओहदों की तरह है? जिस तरह के दुनिया में सरकारी निज़ाम चलाने के लिए ओहदे होते हैं, दर्जा बंदी होती है, कोई बड़ा अफसर होता है, कोई छोटा अफसर होता है, क्या इस तरह के कोई ओहदे रूहानी तौर पर औलिया कराम के साथ अल्लाह की तरफ से हैं? इन चीज़ों को कुरान और हदीस की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं। 3 उलमा कराम की वीडियो हैं, जिसमें पहले हैं मोहम्मद अहमद नक्शबंदी करीमी साहब, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के साथ इनका ताल्लुक़ है, बड़े अच्छे मुकर्ररीन में शामिल हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में औलिया अल्लाह के दर्जे इसी तरह हैं जिस तरह दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए दर्जा बंदी की गई है। रूहानी तौर पर इनके दर्जे हैं और ये अल्लाह के इस निज़ाम के अंदर ये शामिल हाल होते हैं। सबसे पहले मोहम्मद अहमद करीमी साहब की वीडियो देखेंगे, उसके बाद मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर आजकल के जो स्कॉलर हैं, और उसके बाद इसहाक मदनी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं करीमी साहब की वीडियो। ये आप करीमी साहब की वीडियो देखें। और जिस तरह आप देख लें, सरकारी इदारों में भी ग्रेड्स होते हैं। ये जी 17वें ग्रेड का अफसर है, ये 16वें ग्रेड का अफसर है, आपको पता है। इसी तरह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, अल्लाह ताला के वलियों का जो महकमा होता है ना, इसमें भी कुछ ग्रेड होते हैं, इसके भी कुछ दर्जात होते हैं, इसके भी कुछ रैंक होते हैं। हर बंदा एक ही पाए का वली नहीं होता, इनमें से मुख्तलिफ दर्जात पे साहिब ड्यूटी अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक और अल्लाह के फ़ज़ल के मुताबिक मुतय्यन होते हैं, जिनको अल्लाह ताला अपनी जनाब से मकाम विलायत अता फरमाता है। हर सारे एक नहीं होते। फिर इसमें है कुछ गौस होते हैं, कुछ कुतब होते हैं, फिर अब्दाल होते हैं, कुतुबुल अक्ताब होते हैं, कुतुबुल इरशाद, ये दर्जात हैं। इन सब की ऊपर जो सुपरविजन करता है उसको गौसे आज़म कहा जाता है। तो ये विलायत के दर्जात हैं। हाफिज़ बिन तैमिया ने अपने फतावा में लिखा, और ख़वारिज का ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कोई गौस कुतब अब्दाल नहीं होता। कुरान के 30 पारों में अब्दाल नहीं आए, हदीसों में अब्दाल नहीं आए, ये बस इन्होंने खुद ही बनाए हैं। ये कोई दर्जे मर्जे नहीं होते। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल और अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से अहादीस सहीहा की रोशनी में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून, ये जो मेरी ज़मीन है इसके वारिस मेरे वली हैं, यानी ये मैंने उनके ताबे कर दी है, वो इसके वरसा हैं। यानी जिस तरह एक निज़ाम अदल और निज़ाम दुनिया और निज़ाम मुआशरत को मुख्तलिफ लोग चलाते हैं, इसी तरह मैदान रूहानियत को अल्लाह के वली चलाते हैं। मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 898 898 नंबर हदीस है। हदीस को बयान करने वाले सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत जनाब शुरैह कहते हैं, ज़ुकिर अहलु शाम इंद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु व हुवा बिल इराक़। मौला अली इराक़ में थे, आपके पास अहले शाम का तज़किरा हुआ तो लोग कहने लगे अमीरुल मोमिनीन उन पर लानत करें। क़ाल ला, शेर खुदा फरमाने लगे नहीं नहीं, अहले शाम पे तुमने लानत नहीं करनी। क्यों? इन्नी समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल अब्दालु यकूनून बिशाम। हैदर करार फरमाते हैं, मैंने मदीने के वाली से सुना था, शाम आम बस्ती नहीं है, वहाँ पे तो अब्दाल रहते हैं। वाह! अब पता नहीं, ये अब्दाल तो सुन्नियों ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, रसूलुल्लाह ने बनाए हैं, मौला अली ने पढ़ के सुनाए हैं, हमने सीने में बसाए हैं। तो ये जो एक तकसीम है, ये हमने नहीं की, ये बरेली शरीफ से नहीं आई, ये मदीना शरीफ से आई है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अब्दाल शाम में होते हैं। अब वो कौन हैं अब्दाल? हैदर करार उनका तारुफ करवा रहे हैं।
فرمایا وہم 40 رجلاً، وہ 40 افراد ہوتے ہیں، کلما مات رجل منہم، جب بھی ان میں سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، ابدل اللہ مکانہ رجلا، اللہ نچلے طبقے سے ایک نکال کے اس ڈیوٹی پہ اس کو متعین فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں، جب کوئی ایک فوت ہوتا ہے اگلی جگہ دوسرا، یعنی وہ 40 کا عدد پورا رہتا ہے۔ آگے فرمایا یسقا بہم الغیث، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو بارش عطا فرماتا ہے۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں کے خلاف ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابِ، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اہل شام سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یعنی کچھ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے، وہ اس دنیا پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو بارشیں دیتا ہے، اللہ ان کے وسیلے سے عذاب دور کرتا ہے۔ یہ پیچھے کر کے سیلاب آ رہا تھا کراچی میں، تو وہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی، لوگ کہتے تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے وہ یہ عذاب ٹل جائے گا، تو کچھ لوگ ادھر سے خوارج نے مورچے تانے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ شرک ہے، کبھی کسی کی برکت سے عذاب بھی رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں ہاں کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے عذاب رب ٹال دیتا ہے۔ کی سند سے مصنف عبد الرزاق کی 11ویں جلد ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اس کے اندر کتاب الجامع ہے، باب الشام ہے، اس میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 3 بار فرمایا اہل شام کو برا نہ کہنا، فَإِنَّ بِهَا الْأَبْدَالَ فَإِنَّ بِهَا الْأَبْدَالَ فَإِنَّ بِهَا الْأَبْدَالَ، اس کی سند بھی صحیح ہے، فرمایا وہاں پر ابدال رہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے کتاب الاولیاء، کتاب کا نام ہی اولیاء ہے۔ اس کو لکھنے والے امام محدث صوفی، اندازہ کریں محدث اور صوفی، ابو بکر عبداللہ بن محمد القرشی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف امام ابن ابی الدنیا، المتوفی 281 ہجری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 256 میرے خیال سے ہجری المتوفی ہیں، اور یہ 281 ہجری۔ امام بخاری کے زمانے کے محدث ہیں اور صوفی محدث ہیں، پکے سنی محدث ہیں۔ کتاب ہے کتاب الاولیاء، حدیث نمبر ہے صفات الاولیاء کا چیپٹر ہے، کتاب الاولیاء امام ابن ابی الدنیا کی حدیث نمبر 8 ہے۔ مولا علی پاک راوی ہیں، حضرت حیدر قرار فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الابدال، میں نے حضور علیہ السلام سے ابدالوں کے بارے میں پوچھا، اور میں نے عرض کی قلت یا رسول اللہ جلہم لی، آقا ذرا واضح طور پہ مجھے ان کا تعارف کرا دیں، ان کا مجھے ایک خاکہ سمجھا دیں کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ تو فرماتے ہیں قال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسو بالمتنطعین ولا بالمبتدعین ولا بالمتنعمین لم ینالوا ما نالوہ بکثرۃ صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ۔ فرمایا علی وہ جو ابدال ہوتے ہیں نا ان کا لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہ میں ایک مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں، لغوی معنی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، آپ بعد میں کہیں کہ متنطعین کا یہ معنی نہیں بنتا، مراد ہے فرمایا ان کا لہجہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ ولا بالمبتدعین، وہ خرافات سے دور ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے قریب ہوتے ہیں، اور فرمایا ان کو جو رتبہ ملتا ہے نا، یہ بڑی پیاری بات ہے، تصوف سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں بند ہے۔ فرمایا ان کو جو درجہ ملتا ہے نا وہ اس لیے نہیں ملتا کہ انہوں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، ان کو شان اس وجہ سے بھی نہیں ملتی وہ روزے بڑا رکھتے ہیں، اور ان کو شان اس وجہ سے بھی نہیں ملتی، وہ ابدال کا رتبہ اس وجہ سے نہیں ملتا وہ صدقہ بڑا کرتے ہیں، ولیکن بسخاء الانفس، فرمایا ان کو یہ رتبہ اس لیے ملتا ہے ان کا دل بڑا سخی ہوتا ہے، وسلامت القلوب، ان کے دل سلامت ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ عقیدہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس حدیث کا لفظ قرآن کے مطابق ہے، اور اس کے اوپر بھی اتفاق ہے، جو روایت قرآن کے مطابق ہو وہ روایت ویسے ہی صحیح ہوتی ہے۔ وسلامت القلوب، فرمایا دلوں کی سلامتی ہوتی ہے، والنصیحہ، خیر خواہی ہوتی ہے، جو بھی آئے صوفی اس کا بھلا کرتا ہے،
اور فرمایا انہم یا علی فی امتی اقل من الکبریت الاحمر، فرمایا پر میری امت میں وہ ہیں بڑے کم، 40 ہیں، 40 ان کے درجات، 40 بندے ہیں ان کے درجات ہیں کم، پر فرمایا ہیں صحیح، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دنیا پہ رحمت بھی فرماتا ہے۔ اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ ابدال ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے محمد احمد نقشبندی کریمی صاحب کے دلائل دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے جو دلیل دی ہیں وہ احادیث میں ابدال کی جو حدیثیں ہیں ان کے مطابق دی ہیں۔ اب جبکہ انہوں نے ویڈیو کے شروع میں یہ بتایا تھا کہ جی غوث، کتب، ابدال، اوتاد، نجبا وغیرہ کی ڈیفینیشن اللہ کے ہاں اس طرح ہے، لیکن حدیثوں میں صرف ابدال والی حدیثیں اس کو ملی ہیں اور کوئی حدیث ان کو نہیں ملی، کیونکہ میں نے بھی احادیث کا مطالعہ اپنی گنجائش کے مطابق کیا ہے، مجھے بھی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی اوتاد، کوئی نجبا اس طرح کے الفاظ نہیں ملے۔ البتہ یہ ابدال والی حدیثیں موجود ہیں، 5 حدیثیں سیاہ ستہ میں ہیں اور 5 کی 5 ضعیف حدیثیں ہیں۔ ان کے نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کل تو آپ اسلام 360 کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے دلائل دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے اگر ان کی ان دلیلوں کو درست مانتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ چھوٹی سی 2-2.5 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے اسی طرح کے دلائل دینے کی کوشش کی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو۔ اچھا، صوفیزم میں کچھ کیٹیگریز بتائی جاتی ہیں، جیسے اولیاء ہیں، پھر کتب ہیں، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہیں، تو یہ ساری کیٹیگریز کس نے ڈیفائن کی؟ یہ قرآن و سنت میں اس کے کوئی الفاظ نہیں، ابدال کا ذکر ہے جاتا ہے۔ ابدال والی جو حدیث ہے نا مستدل الحاکم میں کہ شام میں 40 ابدال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے، وہ تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے کئی نیک بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو رزق دے رہا ہوتا ہے، اور وہ پرانگدہ بال ہیں، کسی مجلس میں چلے جائیں لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں، اور میں نے وہ ثابت کیا کہ وہ لوگ کون ہیں جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں اور مفلسی ہیں ان کے اوپر۔ اور میں نے امام ترمذی کے کامنٹس بتائے ہیں کہ وہ ابدال 40 شام میں ہوں گے، وہ اہل الحدیث، وہ اہل حدیث میں سے ہوں گے۔ تو میں نے کہا اب آمدہ سے ابدال والی حدیث نہیں پیش کریں گے، وہ تو امام ترمذی نے لکھ دیا کہ وہ اہل الحدیث ہیں، ابدال اہل الحدیث ہیں۔ اب اہل حدیثوں سے آپ پوچھ لیں کہ ابدال کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، وہ کہیں گے یار ابدال کیا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اہل حدیث کی ڈکشنری میں تو اللہ ہے یا نبی ہے، تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں، سرکار بیچے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جس لیول پہ بھی پہنچ جائیں، نہ وہ اپنی عبادت کرواتے ہیں، نہ اپنے سامنے کسی کو جھکواتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں عارف آخر ہوں۔ ان کا تو بچہ بھی اٹھ کر ان کا کہتا ہے یار یہ آپ نے جو بات کی ہے تو حدیث میں لکھی نہیں ہوئی ہے، وہ وہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تو خوبصورتی ہے نا سمجھ کی۔ یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ موجود ہے، باقی اس کا یہ یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ ابدال ہیں جی، ابدال الحدیث پڑھو تو صحیح، اور شام میں ابدال ہوں گے سارے کے سارے۔ وہ ترمذی میں ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے استاد جو ہے نا امام مدینی کہا کرتے تھے وہ اہل الحدیث ہوں گے۔ اہل الحدیث کا لفظ لکھا ہوا ہے سارے ترمذی کے اندر، مشکات میں بھی آپ تیسری جلد میں پڑھ لیں۔ بخاری کی حدیث ہے نا کہ ان غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے دنیا میں لوگوں کو، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا زمین پہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ حاکم میں ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا مت کہو، وہاں پہ ابدال ہوں گے۔ تو وہ ابدال یعنی وہ ابدال کا لفظ پکڑ لیا، ادھر غوث کتب ابدال انہوں نے رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ الفاظ تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے ہیں، وہ ترمذی میں آ گئے، وہ اہل الحدیث ہوں گے، یعنی کتاب و سنت پہ چلنے والے ہوں گے۔ آپ نے انجینئر صاحب کی بھی دلائل سننی ہے، اور انجینئر صاحب نے تو کہانی بالکل جو ہے نا وہ الٹ کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حدیث ہے یہ تو ہے ہی اہل حدیثوں کے بارے میں۔ اب جا کے نقشبندی صاحب تو کبھی بھی اہل حدیثوں کو ابدال نہیں مانیں گے۔ بہرحال
انجینئر صاحب نے بھی دلیل دینے کی کوشش کی. اب وہ انجینئر صاحب کے بھی فالور وہ بے تحاشا ہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں کمنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ وہ انجینئر کے دلائل ٹھیک ہیں یا نقشبندی صاحب کے دلائل ٹھیک ہیں. اب جو آخری مقرر ہیں محمد اسحاق مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں اگر دنیا میں کوئی ان سے ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے کو معاف فرمائے، ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرمائے. بڑے اچھے مقرر تھے، بہت پائے کی تقریر کرتے تھے اور قرآن و حدیث کے ساتھ ہمیشہ دلیل دیا کرتے تھے. میں تو خود ان کو ذاتی طور پر بہت پسند کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو. یہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں، پھیل گئے. ابدال ہے، غوث ہے، قطب ہے، اوتاد ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، یہ کئی سارے نا الفاظ ہیں. اصطلاحی صوفیہ کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ ساری دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے، 4 اس کے متحد قطب ہوتے ہیں، پھر 7 اوتاد ہوتے ہیں، 70 جو ہے نا وہ نجبا ہیں، 40 ابدال ہیں. اس طرح انہوں نے پھر ہر بستی میں بھی ایک ہوتا ہے جو قطب کریہ ہوتا ہے، اس گاؤں یا اس شہر کا وہ قطب ہوتا ہے اس کے ساتھ میں. مگر یہ باتیں ساری بیٹا بے دلیل ہیں، ان میں سے کوئی بات نہ قرآن میں نہ حدیث رسول میں. خود ہی انہوں نے یہ عہدے گھڑے ہیں اور اپنی طرف سے یہ نام رکھے. ابدال صرف ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ 40 ابدال ہیں اور وہ سارے شام میں. اس پر بھی علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، راوی بیان کر رہے جھوٹے ہیں. اور حکومت نے اس سے بڑا جھوٹ کیا کہ وہ 40 ابدال علی کے ساتھ نہیں ہوئے جو خلیفہ برق تھا، شام میں معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے جس نے بغاوت کی. تو جعلی گئی باتیں یہ بیٹا بنائی کوئی نہیں. باقی اب ابدال جو ہے نا اگر اس کو تھوڑا بہت ماننا تو اس کا جو معنی ابن ابی الحدید نے کیا وہ بہت اچھا تھا کہ جو آدمی اپنے آپ کو بدل لیتا نا، پہلے وہ برائی کرتا تھا چھوڑ گیا، جھوٹ بولتا تھا سچ بولنے لگا، بے نماز تھا نمازی ہو گیا. جس نے اپنے اندر تبدیلی کر لی، بدل سے نکلا، وہ ابدال ہو گیا. کیا پہلے کی بجائے بدل گیا. اتنی بات ٹھیک ہے، ہر شخص ابدال بن سکتا. باقی جو کہتے ہیں نا کوئی خاص عہدہ وہ دنیا کے انچارج، سب بیٹا جعلی بات. ما نراکم وما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء. اللہ پاک فرماؤں سی دیکھ لینا پھر بے تیرے نالوں سفارشی کوئی نہیں سانو لبنے اسے جنہاں دے بارے تسی غلط عقیدے کرے سی، من کرت کہانیاں کہ قبرستان سے منکر نکیر آ گیا قبر دے اندر، انہاں آ کیا سنا تیرا رب کون ہے تے رسول کون ہے ممبراں تے، اور زندہ باد دے نعرے تے یا غوث یا غوث. کسے نہ اٹھ کے پھڑے آوے مولوی اللہ دے رسول دا ممبر تے قرآن تیرے سامنے تے جھوٹ بول رہا. فرشتیاں نے پوچھا، انہیں آخیا دھوبی نے میں کوئی نہیں جانتا، نہ مینوں اللہ دا پتہ نہ رسول دا، میں غوث اعظم دا دھوبی سے انہوں دے محلے دا. انہیں آخیا اللہ رسول دی گل کر کوئی نہیں. انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیویں خدا دے نیک بندیاں دا نام غلط استعمال کر دے. موسیٰ علیہ السلام دی امت دا بیڑا اتنا غرق کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دی دفتر پڑھے قرآن اے ٹھگ جنہوں سے علماء مشائخ نے اللہ دا ان کثیر من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل. سورہ توبہ. اسی رونے صدرہ کردہ اور کردے دنیا دار لوگ نہ انہوں نے دین سکھیا نہ اور گمراہ ہے تو انہوں دی گمراہی دا کوئی جواب ہے. تیرا کی جواب ہے؟ تو قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ممبراں تے بہ گیا تینوں شرم نہ آئی. اللہ آندا ان کثیر من الاحبار والرہبان، زیادہ مولوی اور زیادہ درویش لیاکلون اموال الناس بالباطل، جھوٹے مسئلے بنا کے غلط کہانیاں کر کے لوگوں کا مال کھاندے ہیں، طرح طرح کے نظرانے دفتوں لے کے چٹن دیا بھائی سدون عن سبیل اللہ. خلق خدا جنت نو تد نہیں گئی بے ڈاکو راج کھڑے. اللہ نے آخیا انہوں نے روکیا لوگوں نے دین والا ان کو، ورنہ ساری دنیا اسلام قبول کرے. یہ ڈکتے ہیں کیوں اینا فکر مند ہوں کیوں تھی ڈرتے ہیں تمہیں بخشاؤ ہے گے. اللہ فرمایا کوئی نہیں لبنے جڑے تو سفارشی بنا کے بیٹھا کہنا ہونا میرے سامنے کہڑی اطلاع جڑی انہوں وریاں نبیاں نے مینوں دینی جڑی میں نہیں جانتا. دنیا کی سفارش سوچو اور جانا کوئی آدمی یار ڈپٹی کمیشنر یا جج نو نہیں پتا جا کے دسیے ویسے حالات جناب اللہ نے کہڑے حالات دسنے یہاں نبیاں وریاں نے. یہاں اگر کسی ذرے کا پتا لگتا تو رب نے دسیا لگتا. یہاں کی دسا یہ دستا انہوں کہڑی نویں گل اٹھ کے دسا لگیں گے سارے کچھ سن لایا ہے معاملہ. جی ناظرین، آپ نے اسحاق صاحب کے دلائل بھی سن رہی ہے. اسحاق صاحب، انجینئر محمد علی مرزا اور محمد احمد نقشبندی کریمی صاحب تینوں نے ابدال والی احادیث کا حوالہ دیا ہے، جبکہ ابدال کی احادیث میں نے بھی خود پڑھی ہے اور وہ 5 حدیثیں سیاستہ میں موجود ہیں. ان کا ذکر کیا ہے محمد احمد صاحب نے بھی،
لیکن محمد احمد صاحب جو ہے نا وہ بتا تو یہ رہتے ہیں جی غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی درجہ بندی ہے، لیکن غوث کا تو کہیں پہ کوئی حدیث نہیں ملی، کتب کی کوئی حدیث نہیں ملی ہے، اوتاد کی کوئی حدیث نہیں ملی، نجبا کی کوئی حدیث نہیں ملی۔ اگر یہ حدیثیں ملی ہیں تو یہ بھی پانچوں کی پانچوں جو ہے نا وہ ضعیف ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ پھر اسحاق مدنی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا وہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، تو ابدال جو ہیں وہ واقعی پھر وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، جو اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ یقیناً وہ آج کے زمانے میں بھی ہوں گے۔ جو نیک ولی اللہ ہے، جو اپنے آپ کو نیست و نابود کر چکا ہے، اپنی ہستی کو مٹا کے اللہ کا ہو کے رہ گیا، وہ آج بھی ابدال ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ جو آپ ڈیفینیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو۔ بہرحال لوگ دیکھیں اور کمنٹ کریں اور بتائیں کہ ان میں سے کس کی بات ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے تینوں معتبر ہیں، ہم تینوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تینوں کی عزت کرتے ہیں، تینوں علماء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مسلمانوں کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔